अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन व सामीन, सिंपली कुरान के इस ताज़ा सिलसिले से में आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। मुझे अफसोस है कि कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से कुछ अरसे हम इस सेशंस को अपलोड नहीं कर सके। ये जो वजूहात थी ये हमारी ज़ाती थी, इसमें किसी और चीज़ का दखल नहीं था। ये मैं इसलिए वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई बदगुमानी किसी के जहन में ना आए और कोई अंदेशे ना आए। ये कुछ ज़ाती वजूहात थी हमारी, और अल्लाह का शुक्र है कि हालात कदरे बेहतर हैं, इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं। और आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को, इस कोशिश को आसान करे और हम इसे मुसलसल करते चले जाएं ताकि जल्द अज जल्द इस काम को तकमील तक पहुँचाएं। इस पूरे अरसे में मेरे पास तकरीबन हर प्लेटफॉर्म से कितने मैसेजेस आए, मुझे गिनती भी याद नहीं है। ये सब सबूत हैं इस बात का कि आप सबको कुरान से और कुरान फहमी से कितनी मोहब्बत और कितनी दिलचस्पी है, और आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी में और अपने मामूलात में इस कमी को महसूस किया। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और उसको अमल करने के लिए हमारे कदम जमा दे इसके ऊपर। तो चलें तारिक साहब, हम आज के सेशन की शुरुआत सूरह अल निसा की आयत नंबर 33 से करेंगे। बिस्मिल्लाह करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा। हमने हर एक के लिए जिम्मेदार यानी वारिस बना दिए हैं उस माल में से जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ गए हैं, और जिनके साथ तुम्हारा अहद पैमान हो तो उनको उनका हिस्सा दे दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। इस आयत का ताल्लुक पिछली मुतादिद आयात से है, और यहाँ एक बहुत ही अहम मौजू को कंक्लूड किया गया है, मीरास का मौजू। कि कई मरतबा हमारे ज़िंदगी में ऐसा होता है कि लोग अपने पीछे प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाते हैं, और फिर उसे वारिसीन में तकसीम प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है। या तो कोई उस पर नाजायज़ कब्जा कर लेता है, या कोई ज़्यादा ले लेता है, या उसको तकसीम ही नहीं किया जाता है, या लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं उसकी वजह से तकसीम नहीं करते हैं। कुरान मजीद की इस आयत में बाकायदगी के साथ में, बल्कि पहली की आयत की रोशनी है भी और इस आयत में भी इस बात की वजाहत है कि जो भी मीरास है उसे बाकायदगी के साथ में तकसीम करना चाहिए, उसके अपने हुकूक हैं तकसीम करने के। हमारी ज़िंदगी में हम देखा जाए कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने इबादत का एक ख़ास मफहूम दिया है और उन्हीं को सब कुछ समझते हैं, लेकिन मालियात से मुताल्लिक़ कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने पसे पुश्त डाल रखा है। मिसाल के तौर पे शादी में महर का अदा करना एक ऐसा मसला है जिसमें कई मरतबा कोताही हो जाती है। इसी तरीके से मीरास का बर वक्त तकसीम करना, सही तरीके से तकसीम करना, सभी के हुकूक जिस तरीके से मुतय्यन है उसी तरीके से उनको अदा करना, इसमें भी चूक हो जाती है। लिहाजा इस आयत के सिलसिले में हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि बहरहाल ये हमें मीरास की तकसीम के सिलसिले में एक बड़ी अहम और बुनियादी आयत है। जी, आपने दुरुस्त फरमाया, और यकीनन ये पीछे जो तफसील से इस पे गुफ्तगू हुई है उसका एक तरह से ये कंक्लूजन है। यहाँ दो नुकात की मैं वजाहत करना फिर समझूंगा रीट्रेशन, याद दहानी के तौर पे, कि जो कुछ ये जो बात है कि उस माल में से जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ गए हैं, तो यहाँ इस बात को हमें जहन में रखना चाहिए जिसकी वजाहत पिछली उन तमाम आयतों में आई है जहाँ इस तकसीम की बात हुई है मिरास की, कि ये तकसीम जो है ये जो उनके ऊपर अदायगी या कर्ज होंगे उसकी अदायगी के बाद, और जो उन्होंने वसीयत की होगी उसकी अदायगी के बाद, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ ये पहलू भी है कि पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है हम सबको कि हम अपनी वसीयत लिखें। तो वसीयत का लिखा जाना, और जैसा आपने अर्ज़ किया कि ये भी वो चीज़ है जिसे हम अमूमन भूले रहते हैं और वसीयत का वो एहतमाम नहीं करते जो अल्लाह के दीगर अहकामात का या फ़राइज़ का करते हैं। दूसरी बात यह है कि और जिनके साथ तुम्हारा अहदो पैमान हो, तो इसमें बड़ा अहम पहलू यह है कि देखिए, एक रिश्ते तो वो होते हैं जो हमें खून के रिश्ते जिन्हें हम कहते हैं, अरहम के रिश्ते। दूसरे रिश्ते वो होते हैं जो निकाह के
بعد وجود میں آتے ہیں۔ تو نکاح کا رشتہ جو ہے وہ عہد و پیمان میں آتا ہے۔ تو نکاح اور اس کے نتیجے میں جو رشتے وجود میں آتے ہیں ان کی تقسیم بھی قرآن کے احکامات کی ہدایت کی روشنی میں۔ یہ بات اس لیے سمجھنی ضروری ہے کہ ابھی بھی جن دنوں میں ہمارے سیشن نہیں چل رہے تھے میرے سامنے ایسی مثال آئی، بلکہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے اس بات کی وضاحت چاہی کہ ایک گھر میں انتقال ہوا ایک صاحب کا، ان کے والدین زندہ تھے اور ان صاحب کی بیوی بھی تھی اور چھوٹے بچے تھے جن کی تعلیم و تربیت پوری پڑی ہوئی تھی۔ تو وہاں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ نہیں، یہ ماں باپ چوکے ہیں اس لیے ماں باپ کا حصہ رہے گا، بیوی کو اور بچوں کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں اس طرح کی جو ہم جب قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، یعنی وہ بیوی جس نے ایک عہد کے تحت ایک اہم یعنی نکاح جو اللہ کا حکم تھا اس عمل کرتے ہوئے نکاح میں آئی، اور اس کے بعد جب وہ بے سہارا ہو گئی، مسکین ہو گئی، یتیم ہو گئی، تو اس کو وہ مدد نہیں مل رہی۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں عہد و پیمان والے رشتے جو ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو نسبتی رشتے ہوتے ہیں۔ تو ان پہ ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے۔ چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المزاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں کیونکہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، اور جو وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں، بس نیک عورتیں فرض شناس عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں جو حفاظت کی صلاحیت اللہ نے دی، اور وہ جن کی نافرض شناسی کا تمہیں خوف ہو تو ان کو سمجھاؤ اور انہیں آرام گاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور اس کی وجہ بیان کرو، پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے تو ان کے خلاف کوئی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند و برتر ہے۔ یہ اسی آیت کا ہندی ترجمہ ہے، اور اس آیت میں شروعات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کس طریقے سے ہوتے ہیں، چونکہ یہ رشتہ بہت ہی مستحکم رشتہ ہوتا ہے، ایک بہت ہی سینٹرل آپ ریلیشن کا جو ریزن ہے وہ کہہ سکتے ہیں ہسبینڈ وائف کا، پھر وہیں سے شروعات ہوتی ہے، نئی فیملی نیا اسٹرکچر سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ ذمہ داری ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کا خرچ اٹھائے۔ اب اس میں بنیادی طور پہ اس کا ترجمہ شوہر اور بیوی سے کرتے ہیں تو بھی، اور اس کے علاوہ اور آگے اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تب بھی اس صورت میں بھی اسی طریقے سے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے جسے ہمیں اسی آیت کے ضمن میں سمجھ لینا چاہیے کہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور غلط فہمیوں کی بنیاد ان کے اپنے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اخلاقی طور پہ چیزیں ہو سکتی ہیں یا غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کرو، یعنی جس کو ہم نفسیاتی طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں، سائیکولوجی کے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب غلط فہمیاں ہوں، کوئی ناراضگی ہو تو اسے دور کرنے کے مختلف ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس آیت میں کہ اس طرح شوہر اور بیوی کے درمیان میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے تو اسے دور کرنے کا طریقہ کیا اپنایا جا سکتا ہے۔ جی آپ نے درست فرمایا۔ میں اس آیت میں، کیونکہ یہ بہت ہی معنی خیز اور بہت بڑی ایک آیت ہے، جس کو کہیں کہیں پہ سمجھنے میں یا اس سے نتائج اخذ کرنے میں مختلف ہمیں شیڈز نظر آتے ہیں اور مختلف باتیں اپنے سماج میں نظر آتی ہیں۔ تو بڑی اہم بات اور ضروری یہ ہے کہ ہم نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے اور جو بات پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم دلائل لگائیں۔ تو اس کے لیے میں کچھ سلائڈس یہاں شیئر کروں گا جو ان باتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ لفظ قوامون ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ تو یہ قوامون کی جمع ہے جس کا سے حرفی مادہ قاف واو میم ہے۔
قوامن کے معنی ہے سامان رزق مہیا کرنے والا، جس سے معاشرتی زندگی کا توازن قائم رہتا ہے۔ قائمن یعنی کھڑا ہونے والا، اور اس میں مبالغہ ہے، قوام یعنی بہتر کھڑا ہونے والا، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کھڑا کرنے والا۔ اور قائم کے معنی اعتدال کے بھی ہیں، لہٰذا اگر ان سب کو ملائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوامون یعنی بڑھ کر اعتدال کرنے والا، انصاف کرنے والا، جسٹس کرنے والا۔ توازن قائم کرنے والا یعنی بیلنس قائم کرنے والا، گھر کے معاملات میں اور باہر کے معاملات میں۔ یہ توازن جو ہے، یہ جو بیلنس جو ہے، یہ معاشرتی بھی ہو سکتا ہے، تمدنی بھی، اور نفسیاتی بھی۔ جس چیز کا توازن بگڑ جائے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ اہم نقطہ ہے جو قوام سے ہم جوڑ کے دیکھیں کہ اگر توازن بگڑ جاتا ہے تو کوئی بھی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ شخصیت ہو، چاہے وہ گھرانے ہو، چاہے وہ گرہستی ہو۔ اس لیے ہر جگہ توازن کا قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک بات یہ یہاں عرض کروں کہ اس آیت میں جو الرجال قوامون علی النساء ہے، تو نساء یہاں یعنی نساء لفظ قرآن میں زوج کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کہا جاتا ہے تمہاری عورتیں، اور ہم بھی عام بولی میں کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری عورت، اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری زوجہ، تمہاری شریک ہے، تمہاری وائف۔ اس نقطہ نظر سے بھی یہ پہلو ہے، لیکن اس کو اگر ہم اور وسعت دیں تو اوورال مردوں کی ذمہ داری یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ عورتوں کے لیے قیام مہیا کرنے والے، ان کو تقویت دینے والے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے، ان کو سپورٹ دے کے کھڑا کرنے والے ہیں۔ ان عورتوں میں سب طرح کی، ہر طرح کی عورتیں ہیں۔ اس کی یہ وسیع پہلو بھی اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ہمارے سماج کے سیکس کی بنیاد پہ دو حصے ہیں، عورت اور مرد۔ اب اس میں عورت اپنا کام کر رہی ہے، مرد اپنا کام کر رہا ہے، تو یہاں یہ ذمہ داری مرد کو دی جا رہی ہے کہ جہاں پہ عورت، اچھا دیکھیے قرآن میں ہدایت موجود ہے کہ تم نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برے کاموں میں سپورٹ نہیں کرنا، تو کوئی اچھے کام، صالح کام لے کے کچھ خواتین آگے بڑھی ہیں تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کریں، ان کو ایسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں، ان کو مضبوط گراؤنڈ پہ، مضبوط پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ توازن مینٹین کریں، برقرار کریں، جس سے وہ چیز، وہ نظام چل سکتا ہے جسے وہ چلا رہی ہیں۔ تو اس وسعت میں بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ ایک طرح سے اوورال یعنی ہسبینڈ اور وائف، شوہر اور بیوی کے علاوہ عورت مرد کے رشتے کی بھی بات کرتی ہے کہ وہ رشتے کیسے ہونے چاہیے، کس طرح مرد کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے سماج میں، ایک سپورٹی رول، ایک ایسٹیبلش کرنے والا رول، ایک اچھی چیزوں کو قائم کرنے کا رول، اور یہ بڑی ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کی وضاحت آگے کی گئی، کیونکہ ہم شکر کرنے کے شاید شکر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے زیادہ جو، جیسا میں نے سنا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو دی گئی ہے اس سے ہمیں ایک طرح سے حاکم کی سی حیثیت مل گئی ہے۔ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ یہاں حاکم والی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں تو ہمیں احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ یہ ذمہ داری کیسی بڑی ہے ہماری۔ اور اس کی وضاحت جو اگلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے معاملے میں کسی کو اوپر کسی کے اوپر نیچے رکھا ہے، یعنی بعض کو بعض پہ اس نے فضیلت دی ہے، فضل دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کی صلاحیت کس میدان کی ہے۔ مثال طور پہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی، سسٹم کو توازن دینے کی، قائم کرنے کی، سپورٹ کرنے کی صلاحیت اور افضلیت مرد میں ہے، تو عورت میں جو افضلیت ہے وہ اس صلاحیت کی ہے کہ وہ اولاد کو پیدا کرتی ہے، اس کی نشو و نما میں مددگار ہوتی ہے، اور اس کی تربیت کرتی ہے۔ اس میدان میں اس کو فضل حاصل ہے، افضلیت ہے مرد کو، اس لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ اور یہ ایسے بہت سی مثالیں ہیں جو پوری زندگی میں ہمیں دکھتی ہے، اگر ہم بالکل لائف سائیکل اور عورت اور مرد کا یا ہسبینڈ اور وائف کا دیکھیں، تو اس لیے یہ بات قرآن میں یہاں کہی گئی ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ کسی کو فضل کسی میدان میں زیادہ ہے، کسی کو فضل کسی میدان میں زیادہ ہے، لیکن بنیادی اصول جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے قرآن میں تضاد نہیں۔ جب قرآن نے یہ بات واضح طور سے کہہ دی کہ لقد کرمنا بنی آدم، تو بنی آدم میں ہر کوئی آ گیا، اس میں جینڈرز بھی آ گئی، جہاں اس میں ہر مذہب کے، سوچ کے، فکر کے لوگ آ گئے، ہر جگہ کے، ہر زبان کے، ہر رنگت کے لوگ آ گئے، وہاں عورت اور مرد بھی آ گئے۔ تو لازم ہے کہ مرد عورت کی عزت کرے گا، عورت مرد کی عزت کرے گی، کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تکریم کے لیے پیدا کیا ہے، عزت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اوورال جب ہم اسپیڈ دیکھتے ہیں نا قرآن کی، تو اس میں کہیں پہ بھی، کسی بھی جگہ میں، کسی بھی معاملے میں، جب قرآن ہمیں دوسروں سے برا بولنے کو منع کرتا ہے، برائی کا جواب برائی سے دینے کو منع کرتا ہے، ری ایکشن کو منع کرتا ہے،
تو وہ قرآن ہمیشہ جو اس کی روش ہے قرآن کی، کہ ہر چیز کو دلیل کی مدد سے سمجھا کے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سمجھایا کہ کس طرح مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، مردہ سماج کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سب ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ قرآن کی ایک فلسفہ ہے، ایک اپروچ ہے، ایک طریقہ ہے، اور اس سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں کسی بھی معاملے میں کوئی تضاد نہیں ملتا، نہ نعوذ باللہ امپرفیکشن ہے۔ اللہ کی بات اپنے طور میں کامل ہے اور بہترین ہے۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسرا لفظ جو اس میں آیا ہے، جس میں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، کہ صالحات وہ ہیں جو، یعنی ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نیک عورتیں، لیکن ہمارے یہاں نیکی کا تصور عموماً یہ ہے کہ وہ بہت عبادت گزار ہوں گی، یعنی بہت ہی نماز پابندی سے پڑھیں گی، نوافل پڑھیں گی، تسبیحات پڑھیں گی، دعائیں پڑھیں گی، دم کریں گی۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ اہم ہے، اور ان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن لفظ صالح جو ہے وہ ہے جو فساد کا تدارک کرے، فساد کو ختم کرے۔ تو ہر وہ کام جو کسی بھی برائی کو، کسی بھی فساد کو، جو اس گھر کو، اس کی خود اپنی شخصیت کو، یا اس کے خاندان کو، یا اس کے سماج کو خراب کر رہا ہو، اس کا درستگی، اس کو ٹھیک کرنا عمل صالح ہوتا ہے۔ تو اس وسعت کو ہم نظر میں رکھیں، کیونکہ ہمارے ہاں، اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ نیک عورت سے ایک دم تصور یہ آتا ہے کہ بہت نیک بیوی، نیک بیوی کو ہم ان چیزوں سے پہچانتے ہیں عموماً گھروں میں، اکثریت میں ہماری سوچ یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، مثال طور پہ آج اگر جہالت کا زور ہے، تعلیم کی کمی ہے، قرآن فہمی کا تصور بہت کم پایا جاتا ہے، لوگ صرف قرآن کو پہچانتے ہیں، اس کے حروف کو، ان فسادوں کو، کیونکہ سب فساد ہے، کیونکہ قرآن کو نہ سمجھنا سب سے بڑا فساد ہے، کیونکہ ہم اللہ کے احکامات سے جڑ ہی نہیں پاتے، ہم ان غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جن چند احکامات کو ہم نے چن لیا ہے، ان احکامات کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، میں پھر یہ ایمفیسائز کروں، لیکن بقیہ احکامات سے ہم دور ہیں، اور ہم قطعی کوشش نہیں کرتے کہ مسلم بن سکیں، کیونکہ مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے مکمل احکامات پہ عمل کرتا ہے، جس نے اپنی ہستی سپرد کر دی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑا فساد ہے، کیونکہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہوئے بھی مسلم نہیں ہوئے، ہم اس درجے کو نہیں پہنچتے کہ مرتے وقت تک ہمارا قلب جو ہے وہ قلب سلیم ہو جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کی ترکیب کیا ہے، اس کی ریسیپی کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چھوٹا فساد ہے کیا؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایک بہت بڑا ایک بھرم ہے جس میں ہماری زندگی گزر رہی ہے اکثریت کی۔ تو اس فساد سے دور کرنے کے لیے جو بیوییں اور جو صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ عمل صالح کر رہے ہیں۔ تو ہر فساد کو ختم کرنے والا جو ہے، کہیں پہ گندگی ہے، کوڑا ہے، اس کو صاف کرنے والا بھی عمل صالح کر رہا ہے، کیونکہ وہاں فساد پھیلا دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ اس سے کراہیت آتی ہے، بلکہ وہاں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، وہاں مچھر پیدا ہوتے ہیں، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ آج جتنی خطرناک اور قاتل و مہلک بیماری ہیں وہ مچھروں سے ہی آ رہی، وہ وائرس مچھروں سے آ رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے علاقوں میں پانی نہ سڑنے دیے ہوتے، اور عمل صالح کے طور پہ اس پانی کو صاف کرتے، یا اپنے پیسوں سے خرچ کروا دیتے، یہ عمل صالح میں پیسہ خرچ ہوتا ہمارا، جو یقیناً ایک اچھا کام تھا۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمل صالح کے لیے جو وسعت چاہیے سمجھنے کی، ہمیں اس وسعت کو دیکھنا ہے۔ ہم نے صرف نیک ترجمہ کر دیا، تو نیکی کے ساتھ ہمارے یہاں کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو میں اس محض وسعت کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد لفظ قانتاتن جو یہ سامنے لگا ہوا ہے، اس کا مادہ ہے قاف نون تے۔ بنیادی معنی ہے اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھنا، اور صرف قانون خداوندی کے مطابق انہیں استعمال کرنا، الزجاج اور تاج سے اقتباس ہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ اس کی مثال لغت کے علاوہ ہمیں قرآن کی اس آیت میں ملتی ہے کہ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں، یعنی سب اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات مسلم ہے۔ کیوں مسلم ہے؟ کیونکہ وہ صرف اللہ کے احکامات پہ چلتی ہے، جو قانون اللہ نے اس کے لیے بنا دیے وہ ان پہ عمل کرتی ہے۔ اس کے پاس نفس نہیں ہے جیسا ہمارے پاس ہے، اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہ میں اس قانون پہ چلوں یا نہ چلوں، لہٰذا وہ بالکل ان قانون پہ چلتی ہے۔ اور اس کیفیت کو، ان کے لیے یہ پلور لفظ جو ہے قانتون، قانتون یہ اس لیے استعمال ہوا ہے، یعنی فرما برداری اللہ کے احکامات کی۔ یہاں فرما برداری سے ہم شوہر کی فرما برداری نہ سمجھیں، یہاں فرما برداری اللہ کے قوانین کی ہے، جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں، جو اللہ نے فرائض بتائے ہیں۔ جو فرما برداری ہے، یاد رکھیے وہ اللہ کی ہی ہے۔
اگر شوہر کے احکامات اللہ کے احکامات کے حساب سے ہیں تو وہ یقیناً جب آپ شوہر کے کہنے پہ عمل کرتی ہیں یا بیوی کے کہنے پہ شوہر کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات ہیں، تو یقیناً وہ اللہ کی اتباع ہے، اللہ کے احکامات کی اتباع ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے میں کچھ کہوں کہ بھئی میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا، اس نے میری بات نہیں مانی، لہٰذا اب یہ میری فرما بردار نہیں ہے، یہ دوسرے لیول کی چیز ہے۔ یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب آپس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ بات قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپس میں بیچ میں جو محبت اور رحم پیدا کر دیا گیا ہے، یہ جو آپسی محبت ہے جو ایک دوسرے کے تعلق سے قائم ہوتی ہے، اس تعلق میں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کا خیال رکھتا ہے اور بیوی شوہر کا خیال رکھتی ہے تو ان دونوں کے بیچ میں ایسے رشتے ہوں گے کہ پھر یہ ایک دوسرے کی بات بھی مانیں گے، دل جوئی بھی کریں گے، اور ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے کسی کے بھی دل کو ٹھیس پہنچے یا اس کی پسند کے خلاف ہو، یعنی ایک دوسرے کی پسند کا بھی خیال رکھیں گے۔ لیکن یہ رشتے جو ہیں یہ بنائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں، یہ رحمت دے دی ہے، لیکن اس کو ہم ہر چیز جیسے بالعمل ہوتی ہے، صرف کہنے سے نہیں ہوتی، زبانی جمع خرچ سے۔ اگر ہم عملاً بیوی اپنے شوہر کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے عملاً وہ کام کریں گے جس سے ایک دوسرے کی دلجوئی ہو، ایک دوسرے کا دل خوش ہو، کشادگی پیدا ہو، محبت پیدا ہو، تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ رشتوں کا معاملہ بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے، پہلے پیسے ڈالنے پڑتے ہیں پھر نکالتے ہیں۔ ہم رشتہ جوڑتے ہی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، ہم کبھی بھی اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے خود اپنی طرف سے وہ محنت، وہ خدمت اور محبت نہیں دیتے جس سے رشتے کی بنیادیں بنتی ہیں۔ تو یاد رکھیے جو چیز ہمیں لینی ہے اس کو پہلے دینا ہوگا، پہلے پیسہ بینک پہ جمع کریں گے جب نکلے گا۔ رشتوں میں بھی یہی اصول چلتا ہے۔ تو یہاں قانتاتن کی جو بات ہے یہ وہ ہے جو فرض شناس ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو سمجھنے والی خواتین ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے، ہمیں اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ یہ شوہر و بیوی کے رشتے کا ایک اہم رول ہوتا ہے جو ماؤں کے پاس زیادہ ہوتا ہے، مرد کے پاس بھی ہوتا ہے، کیونکہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری دونوں پہ ہے اور دونوں ہی جواب دہ ہوں گے اللہ کو۔ اس سے اگلا حصہ جو میں جس کی وضاحت کرنا چاہوں گا نشوز کا ہے، جس کو ہم نے یہاں پہ بھی ترجمے لکھا ہے جن کی فرض شناسی کا تمہیں خوف ہو، تو یہاں بھی فرض شناسی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے تئیں ہے۔ نشوزن کا مادہ نون شین زے ہے۔ راغب نے لکھا ہے کہ کسی چیز کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا نشازہ کہلاتا ہے، یعنی اپنی فرائض سے ہٹ جانا، کوتاہی کرنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ناحق خلاف ہو جانا، بدسلوکی کرنا، یہ سب اسی میں آتا ہے نشوز میں۔ عورت کی مرد سے مخالفت کا ذکر اس آیت میں جسے اب ڈسکس کر رہے ہیں سورہ نساء کی 34، اور مرد کی عورت سے مخالفت کا بیان سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں آیا ہے جو آگے آئے گی۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے یہ یعنی فرض شناسی اپنی ذمہ داریوں کے تئیں، وہ ذمہ داریاں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی، اور ان میں بڑی وسعت ہے۔ کیونکہ دیکھیے ایک جو حکم میں عرض کروں آپ سے قرآن میں ہے کہ وحسن، احسان کی روش رکھو، توازن کی روش رکھو، حسن کارانہ روش رکھو، یہ سب احسان کے مفہوم میں چیزیں آتی ہیں۔ تو جب وحسنوں کہا گیا کہ احسان کرو تو زبان سے بھی احسان ہے، ہاتھ پیروں سے بھی احسان ہے، اپنے مال سے بھی احسان ہے۔ تو جب جن نئے رشتوں میں ہم گئے ہیں، جب ایک مرد کی عورت سے شادی ہوئی تو نئے رشتے بنے، تو وہاں مرد احسان کی روش رکھے، عورت احسان کی روش رکھے، تو وہ پھر خوبصورت محبت کا رشتہ وجود میں آتا ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ لیکن وہ احسان کے روش سے ہی آتا ہے، اور یہ احسان کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس کے اتنے زبردست دو فائدے بنائے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے، اور اللہ کی رحمت محسنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دو اگر ہم سمجھیں تو اتنے بڑے باتیں ہیں کہ اللہ کی محبت، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ جو احسان کرتا ہے۔ تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی، صرف شرط کیا ہے کہ وحسن، احسان کی روش پہ چلو۔ تو گھروں میں بھی رشتوں میں بھی احسان کی روش رہنی چاہیے، اور وہیں سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا کنسیڈریشن، یعنی ایک دوسرے کو آپ ایکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں۔ رشتوں کے بیچ میں محبتیں اور احسان کے ساتھ ہم جب یہ سوچیں گے کہ اللہ نے احسان کا حکم دیا ہے تو ہم دوسرے کے ساتھ اچھا کریں گے، بھلے ہی چاہے وہ ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا رویہ،
ہمارا بیہیویئر دوسرے کے بیہیویئر کے حساب سے نہ ہو، اس کا ریفلیکشن نہ ہو کہ اس نے برا کہا تو میں نے ہی برا کہہ دیا، نہیں، وہ برا کہہ رہا ہے اس کے لیے وہ اللہ کو جواب دے گا، مجھے حکم یہ ہے، میں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں کہ مجھے اچھا ہی بولنا ہے، مجھے اچھا ہی کرنا ہے، مجھے احسان کی روش رکھنی ہے، ورنہ پھر میں مسلمان کس بات کا رہا اگر میں اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہا، میں اپنے نفس کے احکامات پہ چل رہا ہوں، اپنے جذبات، اپنے غصے کی وجہ سے وہ حرکتیں کر رہا ہوں جس کے لیے قرآن منع کرتا ہے، تو پھر تو میں اسلام سے باہر نکلا نا، میں نے اللہ کی اطاعت چھوڑ کے اپنے نفس کی اطاعت کری، جو قرآن کہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا کیونکہ میں اس کے کہنے پہ چل رہا ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ بڑا اہم لفظ آتا ہے جس کو ہم سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے، کہ یہ جو ضرابہ ہے، ضاد رے بے، اس کے بہت سے معنی آتے ہیں، جیسے بیان کرنا، کسی چیز کی تلاش میں دور چلے جانا، قیام کرنا یعنی گھر میں قیام کرنا، اعراض کرنا یعنی ایوائڈ کرنا کسی چیز کو، روکنا، مائل ہونا یعنی کسی کی طرف اٹریکٹ ہونا، جھکنا، مارنا، ذلت کی مار مارنا، سفر کرنا وغیرہ، یہ سارے معنی اس لفظ کے آتے ہیں، اور اس کی وضاحت یہاں میں نے کچھ آیتی مثال کے طور پہ لی ہے، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیے یضرب اللہ، یہاں بیان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، آگے چلیں، اے لوگ مثال بیان کی جاتی ہے بس اس کو سنو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ضریبہ مثل فاستمعوا، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ضریبہ مثل، بس اس کو سنو، یہاں ضریبہ پھر بیان کے معنی میں آ رہا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان پر عقل سے وہی لوگ کام لیتے ہیں جو عالم ہیں، یعنی علم رکھتے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیے الامثال نضربها، تلک الامثال نضربها، وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں ان چیزوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اگر میں پھر اس آیت کو پھر سے لوں کہ مرد عورت کے ذمہ دار ہیں، جس کو ابھی تاریخ سال میں پڑھا، میں پھر دہرا رہا ہوں، کیونکہ اس میں جو خاص بات ہے کہ جو آخری حصے میں کہ جن کی نافرش شناسی جو نشوز ہننا کا لفظ آیا ہے، ان کا تمہیں خوف ہو۔ اب یہ نافرش شناسی جو ہے، یہ اللہ کے تئیں فرائض کی بات ہے، یہ شوہر کے نہیں ہے۔ شوہر اگر اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کوئی بات کہتا ہے، شوہر اگر کسی برائی کے لیے، برے کام کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، غیبت کے لیے عورت کو حکم دیتا ہے، تو وہ اس پہ بائنڈنگ نہیں ہوگا، اور وہ اس پہ عمل نہیں کرتی، تو اس کو آپ نافرش شناسی یہ نہیں کہہ سکتے، شکایت کر سکتے اپنے گھر میں یا اس کے خاندان کو بلا کے، بھئی یہ تو کہنا ہی نہیں مانتی، کیونکہ یہ وہ کہنا ہے جس کو نہیں مانا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کا کہنا نہیں مانا، ان کی پوری عزت کری، خدمت کری، جو ایک سعادت مند بچے کو والد کی کرنی چاہیے، لیکن وحدت اور شرک کے معاملے میں انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ عموماً یہ تصور ہوتا ہے ان چیزوں سے ملا کے کہ ہر طرح سے عورت جو ہے وہ مرد کی تابع ہوگی، فرما بردار ہوگی، لیکن جیسے نشوز کے نشزہ کی بات ہوئی ابھی، کہ اگلی آیت میں جب مردوں کے تعلق سے آ رہا ہے، تو کیا اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ مرد عورتوں کے تابع ہوتے ہیں؟ تو یہ اس رخ کی بات نہیں ہے، بیسیکلی اطاعت جو ہے، فرض شناسی جو ہے، وہ اللہ کے تئیں ہے، اور وہ جب نہیں ہوتی تو اس کے لیے طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ آرام گاہوں میں انہیں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان سے تھوڑے سے دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، اور اس کی وجہ بیان کرو۔ یہاں جو وَاضْرِبُوهُنَّ ہے، یہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ میں تم سے کیوں الگ ہوا ہوں، کیوں ڈیٹیچڈ ہوں، اس لیے کہ تم اللہ کے احکامات میں نہیں چل رہی ہو۔ اور پھر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے، یعنی وہ اللہ کے احکامات کی اتباع میں آ جائیں، فرض شناس ہو جائیں، تو ان کے خلاف کوئی راہ نہ ڈھونڈنا، ورنہ کہ دل میں کوئی گرہ نہ باندھ لینا کہ اچھا اس نے گڑبڑ کری تھی، اب میں سے پکڑتے ہی رہوں گا، یعنی ان کے پیچھے نہ لگو۔ اور بے شک اللہ بہت بلند و برتر ہے، اس کا نظام بلند و برتر ہے، اس کے قوانین بلند و برتر ہیں، اور ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو بلندی پر ہے، بلند و برتر ہے، وہ ہمیں ہر طرح سے کنٹرول بھی کرتا ہے، اور ہدایت بھی دیتا ہے، اور ہم پہ نظر بھی رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں مجھے لگا کہ آج کا سیشن تھوڑا سا لمبا ہوا ہے، لیکن یہ آیت بہت اہم تھی،
اور اسی لیے میں چاہوں گا کہ اس کو ہم سب غور سے پڑھیں سمجھیں، اور اپنی ازدواجی زندگی، اپنی میریٹل لائف جو ہے وہ اسی کے حساب سے، کیونکہ پیچھے ایسے ایک آیت میں ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے کہ بہترین طریقے سے اپنی عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ معروف کا لفظ ہے کہ ان کے ساتھ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارو، اگر ان کی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی خیال رکھتی ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی ہوتی ہیں یا جھگڑے ہوتے ہیں اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، تاکہ پہلی بات تو یہ کہ ہماری زندگی اچھی گزرے، دوسری کہ ہمارے بچوں پہ برا اثر نہ پڑے، کیونکہ ماں باپ کے بیچ میں بد کلامی جھگڑے سے بچوں کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے، ان کی شخصیت پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور ہم انجانے میں خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں خیال طاہر صاحب آج یہاں رکتے ہیں، جی مناسب ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔